जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत ही अहम और तारीख़ी मुकदमा चल रहा है। अहम इसलिए कि आइन की पासदारी का हल्फ तो जजों के अलावा बाकी कई अहम इदारों के सरबराहान भी उठाते हैं, और जो लोग हुकूमत में आते हैं, वज़ीर बनते हैं, वज़ीर आला बनते हैं, वज़ीर आज़म बनते हैं, गवर्नर बनते हैं, वो भी उठाते हैं। लेकिन उसकी पासदारी की सबसे ज़्यादा तवक्को अदलिया से की जाती है। वो सिर्फ़ ना कि वो ख़ुद पासदारी करें, जज साहिबान और अदलिया करें, बल्कि दूसरों से भी उसकी पासदारी कराए, उस पर अमल दरामद कराए और आइन से इधर उधर ना जाने दे। इस वक्त पाकिस्तान का आइन जो है वो बाज़ीचा अतफ़ाल बना हुआ है। 1956 में 55 में जब पहली कानून साज असम्बली तोड़ी गई और मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने, गवर्नर जनरल ने वो असम्बली तोड़ी, और मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान साहब जो स्पीकर थे वो पहले हाई कोर्ट में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। जब हाई कोर्ट में गए तो मशरक़ी पाकिस्तान हाई कोर्ट ने असम्बली बहाल कर दी और मगरबी पाकिस्तान हाई कोर्ट ने गवर्नर जनरल के आर्डर को बरकरार रखा। जब मामला फ़ेडरल कोर्ट में आया, उस वक्त फ़ेडरल कोर्ट होती थी, तो वहाँ जस्टिस तमीज़ुद्दीन ख़ान साहब ने एक फ़ैसला दिया जो आज तक मौज़ूए बहस है, मुतनाज़े है। और जस्टिस मुनीर जो अपने तौर पर एक अबकरी जज समझे जाते थे, वो इतने मुतनाज़े हुए कि आज कोई शख्स भी उनका नाम इज़्ज़त और एहतराम से नहीं लेता क्योंकि उन्होंने नज़रिया ज़रूरत को पहली दफ़ा मुतारफ़ कराया और ये कहा कि जब कोई शख्स इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर ले और उस कब्ज़े को तस्लीम कर लिया जाए तो फिर उसको किसी फ़ैसले से हटाना मुश्किल है, मुमकिन नहीं। तो इसलिए मैं ऐसा फ़ैसला नहीं कर रहा, और गवर्नर जनरल ने जो कुछ किया वो दुरुस्त किया। अब इस वक्त इशू जो है वो उससे भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि गवर्नर जनरल के पास तो ये दलील थी कि मैं मुल्क बरतानिया का या बादशाह का नुमाइंदा हूँ और मेरे पास इख्तियारात हैं। लेकिन इस वक्त जो गवर्नर हैं दो सूबों के और इलेक्शन कमीशन हैं वो किसी ऐसी क़ुव्वत के नुमाइंदे नहीं हैं जो आइन से मावरा हो। वो नुमाइंदे हैं दोनों गवर्नर विफाक के, और इलेक्शन कमिश्नर बज़ाते ख़ुद एक अहम पोस्ट है, वो आइन को जवाब दें हैं तीनों लोग जो हैं। और आइन की एक अहम आर्टिकल ये कहता है कि आर्टिकल 105 कि जब भी असम्बली तोड़ी जाएगी, अगर अपनी मुद्दत पूरी करेगी तो 60 दिन में, और अगर तोड़ी जाएगी वज़ीर आला की एडवाइस पर तो 90 दिन में इलेक्शन होंगे। और आर्टिकल 112 आइन का ये कहता है कि, और ये आइन गवर्नर जो है नए इंतखाबात की तारीख देंगे जो 90 दिन से ज़्यादा नहीं होगी, 90 दिन के अंदर अंदर होना ज़रूरी है। 90 दिन से एक दिन भी आप आगे नहीं जा सकते। और 112 जो है उसमें कहा गया है कि अगर गवर्नर खुद वज़ीर आला के एडवाइस पर अमल नहीं करता तो असम्बली टूट जाएगी। तो ये समझा जाएगा, या इस आर्टिकल का मंशा ये है कि असम्बली का ख़ुद टूटना भी गवर्नर की रज़ामंदी है, कि वो यानी ख़ुद अगर नहीं तोड़ना चाहता तो इसका मतलब ये है कि उसने एडवाइस को तस्लीम कर लिया है। तो इसलिए तारीख़ देने का वो पाबंद है। लेकिन हमारे यहाँ अजीब तमाशा हो रहा है कि पंजाब का गवर्नर कहता है कि मैं इसलिए तारीख़ नहीं दे सकता कि जनाब मैंने तो समरी पर दस्तखत ही नहीं किए, मेरे ऑर्डर से तो नहीं टूटी। और केबी का वज़ीर आला जिसने समरी पर दस्तखत किए, असम्बली तोड़ी, वो कहता है जी मैं तो इलेक्शन कमीशन से कह रहा हूँ कि वो फैसला ले। गवर्नर इलेक्शन कमीशन कहता है जी हम तो आज खुद नहीं करते। अब सदर मुमलकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने एक तारीख़ दे दी है
اور یہ تاریخ ہوئی ہے جو سجیسٹ کی تھی الیکشن کمیشن نے گورنر پنجاب کو، جی 9 اپریل ہونی چاہیے۔ ایشو اب عدالت عظمیٰ میں یہ ہے کہ کس کو اختیار ہے نئے انتخابات کی تاریخ دینے کا، اور گورنر الیکشن کمیشن اگر نہیں دے رہے تو وہ کیا کر رہے ہیں، آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یہ ایشو ہے۔ لیکن آج کی جو ہیئرنگ ہوئی اس میں تماشا یہ لگا کہ 3 بڑی سیاسی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور JUI، یہ درخواست لے کر پہنچ گئیں کہ اس بینچ کے 2 ججوں کو یہ مقدمہ نہیں سننا چاہیے۔ اب یہ کیس جو ہے نہ مسلم لیگ نون کے خلاف ہے، نہ پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر کے خلاف ہے، نہ JUI کے کسی، یہ آئین کے دفاع میں بینچ بنایا ہے۔ یہ آئین کے دفاع کا ایک کیس ہے کہ آئین کی منشا کیا ہے، کہ الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے، الیکشن کی تاریخ گورنر کو یا الیکشن کمیشن کو یا صدر کو اعلان کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہو تو آئین کی خلاف ورزی ہوتی یا نہیں ہوتی۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ان تینوں پارٹیوں نے یہ تو فیصلہ کر لیا ہے، اس درخواست سے ہی لگتا ہے کہ جی ہم تو الیکشن نہیں کرائیں گے اور ہم آئین توڑ دیں گے، لیکن اپنی ضد نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا، ایک دلچسپ بات ہے کہ یہ ایک آرٹیکل 105 ہے اور ایک جو آئین میں رکھا گیا ہے، اس کا ایک پس منظر ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ 1970 کے انتخابات کے بعد کئی دن تک صدر نے نئی تاریخ نہیں دی، اسمبلی بلانے کی تاریخ نہیں دی کہ اسمبلی کا اجلاس کس دن ہوگا۔ وہ ٹال مٹول کرتے رہے، بات چیت کرتے رہے، یہ کرتے، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، منمانی کرتے رہے۔ پھر انہوں نے 5 مارچ کی تاریخ دے دی، اور تاریخ دینے کے بعد جب لوگ یہاں سے سامان باندھ کے وہاں پہنچ چکے تھے، وہ تاریخ تبدیل کر دی انہوں نے یہاں سے، یعنی ولی خان اور ممتاز خان دولتانہ، پروفیسر غفور احمد، جناب مولانا شاہ احمد نورانی، احمد رضا قصوری، جتنے لوگ تھے وہ وہاں پہنچ چکے تھے، اور صدر نے یکدم جو ہے اجلاس کی تاریخ جو ہے وہ، کیوں کہ بھٹو صاحب نے یہ دھمکی دی تھی کہ یہ اجلاس نہیں ہونا چاہیے جب تک یہ طے نہیں ہوتا کہ میرا منصب کیا ہوگا، کیونکہ وہ اقلیتی پارٹی تھے، اپوزیشن تھے، وہ اپوزیشن میں بیٹھنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا پہلے یہ طے کریں کہ میرا حصہ کتنا ہوگا حکومت میں۔ مجیب الرحمان کہتا تھا کہ جب میری اکثریت ہے تو آپ اسمبلی کا اجلاس بلائیں، آئین بنائیں، حکومت ٹرانسفر کریں، پھر ہم یہ معاملات طے کرتے رہیں گے۔ تو یحییٰ خان نے اکثریتی پارٹی کی بات نہیں مانی۔ باقی جو پارٹیز تھیں، ولی خان کی پارٹی تھی، نیب، مولانا شاہ نورانی کی جمعیت علماء پاکستان تھی، مفتی محمود صاحب کی جمعیت علماء اسلام تھی، ممتاز احمد خان دولتانہ کی کونسل مسلم لیگ تھی، خود پیپلز پارٹی میں سے احمد رضا قصوری تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اجلاس ہونا چاہیے۔ تو ان سب کی بات ٹھکرا کے یحییٰ خان اجلاس ملتوی کر دیا، جس کے بعد بحران پیدا ہوا، اور اس بحران کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹ گیا۔ تو آئین ساز، دستور ساز جو لوگ تھے 1973 کے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر صدر منمانی نہ کرتے، عام انتخابات کے بعد مقررہ وقت میں اسمبلی کا اجلاس ہو جاتا، پارلیمنٹ وجود میں آ جاتی، تو عین ممکن ہے کہ سیاسی قوتیں، جمہوری قوتیں مل بیٹھ کر کوئی کسی حل کی طرف چلی جاتی اور پاکستان ٹوٹنے سے بچ سکتا تھا۔ تو سمجھا یہ گیا کہ یہ بحران کی تو اور بھی وجوہات تھیں، لیکن ایک بڑی وجہ تھی اجلاس کا بر وقت منعقد نہ ہونا۔ تو اس لیے یہ کہا گیا کہ جب بھی اسمبلی توڑی جائے گی تو اس کے اگر وہ ٹوٹتی ہے خود بخود مدت پوری کر کے تو 60 دن میں، اور نہیں تو 90 دن میں الیکشن ہوں گے۔ پہلے صرف 90 دن تھے، بعد میں اس کو 60 دن کر دیا گیا تاکہ ملک کسی بحران کا شکار نہ ہو اور اس بحران کے نتیجے میں کوئی بڑا نقصان نہ ہو۔
لیکن اب 2 اسمبلیوں کے اسپیکر پارلیمنٹ میں ہیں اور کئی اور درخواستیں ہیں پارلیمنٹ میں. 2 اسمبلیوں کے اسپیکر سپریم کورٹ میں ہیں, درخواست لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ جناب آئین کے تقاضے کو پورا کیا جائے. اور تحریک انصاف گئی ہوئی ہے, اور بہت سارے ایشوز ہیں. لیکن حیران کن بات ہے کہ جو سول بالادستی کے, آئین کی بالادستی کے, جمہوریت کی بالادستی کے علم بردار سیاسی جماعتیں ہیں, وہ کہتی ہیں کہ نہیں جناب, اس بینچ میں سے 2 ججوں کو نکالا جائے. ان کا قصور کیا ہے کہ انہوں نے اسپیکر کو, چیف جسٹس کو یہ لکھا کہ جناب ہمارے پاس کیس آیا ہے, لیکن میرا خیال ہے ہماری بجائے اس بڑا بینچ جو ہے اس کو سنے, تاکہ یہ فیصلہ جو ہے بڑے بینچ کی طرف سے آنا چاہیے. سوئے موٹو نوٹس کی انہوں نے تجویز پیش کی, جو ثوابدیدی اختیار ہے چیف جسٹس کا. چونکہ ان 2 ججوں نے یہ بات کہی ہے, اور جو عدالتی روایت ہے وہ یہ ہے کہ جو جج سوئے موٹو کی چیف جسٹس آف پاکستان کو ریکویسٹ بھیجیں گے یا تجویز دیں گے, وہ اس کا حصہ لازماً ہوں گے. یہ آئینی اور قانونی اور عدالتی بات ہے. لیکن یہ 3 سیاسی جماعتیں ہیں اور بار کونسلیں یہ کہتی ہیں کہ نہیں, 2 ججوں کو نکالا جائے. اچھا, ایک جج پر تو اعتراض ہے یہ کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ دیا تھا, حالانکہ اس وقت یہ نواز شریف کا کیس نہیں ہے. دوسرے جج, جب یہ فیصلہ ہوا تھا پاناما کیس کا, دوسرے جج اس وقت سپریم کورٹ میں تھے ہی نہیں, وہ لاہور ہائی کورٹ میں تھے. تو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آئین کے ساتھ کھڑی نہ ہو, سپریم کورٹ آف پاکستان جمہوریت کو نہ بچائے, سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ گورنروں اور الیکشن کمیشن کے غیر آئینی عمل کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہ کرے, بلکہ ہماری سنے, اور صرف ان لوگوں کی سنے جو پاکستان میں الیکشن نہیں چاہتے, پاکستان میں آئین کی بالادستی نہیں چاہتے, پاکستان میں جمہوریت نہیں چاہتے, شیم ڈیموکریسی, نقلی اور جعلی ڈیموکریسی چلانا چاہتے ہیں. ہائبرڈ نظام جس کو مسلم لیگ نون کے لوگ کہتے تھے, وہ نظام چلتا رہے اور خالصتاً جمہوری بنیادوں پر, آئینی بنیادوں پر سسٹم آگے نہ بڑھے. یہ 3 سیاسی جماعتوں کا موقف ہے. جبکہ سپریم کا, اور اس حوالے سے خواجہ آصف صاحب نے آج دھواں دھار تقریر کی, پاناما کیس کا ذکر کیا. ابھی پاناما کیس بات سے کیا, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کی اہم ترین وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں آئین بروئے کار نہیں ہے, پاکستان میں فیصلے انصاف کے مطابق نہیں ہوتے, آئین کے مطابق نہیں ہوتے, بعض لوگوں کے دباؤ پر ہوتے ہیں, طاقتور حلقے اپنی مرضی کے فیصلے کراتے ہیں, تو آپ عدالت کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ وہ عدالت کسی دباؤ کے بغیر وہ فیصلہ کرے جس کے نتیجے میں آپ کا آئین محفوظ ہو, آئین کو تحفظ ملے, آئینی عمل آگے بڑھے. آپ رکاوٹ پیدا کر کے اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں. یہی عدالتیں ہیں, یہی ہائی کورٹ, سپریم کورٹس ہیں جن کے خلاف مریم بی بی اس وقت مہم چلا رہی ہیں, اور رانا ثناء اللہ بھی روزانہ تقریریں کرتے ہیں, اور جناب خواجہ آصف صاحب بھی, اور دوسرے لوگ بھی, جن سے میاں نواز شریف صاحب کو سزا یافتہ ہونے کے باوجود ریلیف ملا, جن سے مریم نواز صاحبہ کو ضمانت ملی, جن عدالتوں نے شہباز شریف صاحب کی ضمانتیں منظور کیں, احسن اقبال صاحب کو چھوڑا, شاہد خاقان عباسی اور لوگ سارے ہیں. ہمارا المیہ یہ رہا ہے ہمیشہ سے کہ لوگ نہ تو اپنے غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں, نہ دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں. ہر سیاسی پارٹی نے یہاں عدلیہ کو دبانے کی کوشش کی, لیکن جب خود پریشانی کا شکار ہوئے, عقوبت قدوں میں پہنچ گئے, اور خود جب غیر آئینی, غیر قانونی جو ہے دباؤ کا شکار ہوئے یا اقدامات کا شکار ہوئے, تو انہی عدالتوں کے پاس بھاگ کے گئے, اور وہاں سے ان کو ریلیف ملا کسی نہ کسی حد تک. آج پھر عدلیہ کے ساتھ وہ سلوک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو 1997 میں سجاد علی شاہ صاحب کی سپریم کورٹ کے ساتھ سلوک ہوا تھا. وہ سلوک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے 2017 میں, 18 میں,
اس وقت کی سپریم کورٹ کے 5 ججوں کے خلاف ہوا تھا، اور نواز شریف صاحب پیش تھے۔ آج پھر عدلیہ کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے عدلیہ پر، اور اس وقت کسی پارٹی یا شخص کے خلاف عدلیہ کا کوئی کیس نہیں چل رہا کہ یہ سمجھا جائے کہ کوئی اس کو منور کر رہا ہے۔ آئین کے حق میں، جمہوریت کے حق میں، الیکشن کے حق میں، اسمبلیوں کے حق میں ایک کیس ہے، اور اس کے بینیفیشری سب نے ہونا ہے۔ اگر ملک میں الیکشن، اگر آئین بروئے کار نہیں ہوتا، اگر الیکشن نہیں ہوتے، اگر جمہوریت نہیں ہوتے، تو اس کا بینیفیشری کون ہوگا؟ یہ سیاسی جماعتیں تو نہیں ہوں گی۔ ہاں، جو روایتی قسم کے ہمارے چاپلوس سیاستدان ہیں، جو ہمیشہ کسی کے کندھے پر سوار ہو کے اقتدار میں آتے ہیں، جن کا کوئی عوام کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، عوام کے ساتھ، وہ تو بینیفیشری ہوں گے۔ اگر یہ اپنے آپ کو وہی سمجھتے ہیں، زرداری صاحب بھی یہی سمجھتے ہیں، بلاول بھی یہی سمجھتے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی یہی سمجھتے ہیں، مریم صاحبہ بھی یہی سمجھتے ہیں، فضل الرحمان صاحب بھی یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن کے ذریعے تو اقتدار میں نہیں آ سکتے، الیکشن تو ہمارے لیے موت ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ان کا موقف مان لینا چاہیے، اور عدالت عظمیٰ کو یہ اول تو کیس ہی نہیں سننا چاہیے۔ اگر سننا بھی ہے تو وہ جج رکھنے چاہیے جو ان کی مرضی کے ہوں۔ ان سے پوچھ لیا جائے، فاروق نائک صاحب سے یا دوسرے جو وکلاء ہیں، کہ جناب آپ کون کون سے جج چاہتے ہیں، اور پھر گارنٹی کر دیا جائے کہ یہ جج آ کے فیصلہ یہ دیں گے کہ ملک میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے جب تک کہ موجودہ حکومت کو یہ پوری گارنٹی نہیں ہو جاتی کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے، اور جب تک یہ گارنٹی نہیں مل جاتی کہ عمران خان کے ساتھ ہی تحریک انصاف، اپوزیشن کے باقی لوگ جو ہیں، ان میں سے کوئی بھی اسمبلی میں نہیں پہنچے گا۔ اگر یہ چاہتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ ہم سب کو اور ان سیاسی جماعتوں کو، جمہوریت پسندوں کو عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس بینچ میں 5 جج وہ ہیں جنہوں نے قاسم سوری کے رولنگ کے خلاف فیصلہ دے کے اس حکومت کی اقتدار میں آنے کی راہ ہموار کی تھی۔ اس وقت مٹھائیاں بھی بانٹی گئی، زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے، عدلیہ کی آزادی کا نعرہ بھی لگا، اور یہی جج جو ہیں انہی میں سے ایک جج کو، جو چیف جسٹس ہے، وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک جج کو جو سینئر موسٹ ہے، چیف جسٹس بننے والا ہے، اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، چیف جسٹس کی باری بھی آنے والی ہے۔ تو بہت افسوسناک بات ہے۔ آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ، آج لاہور ہائی کورٹ میں کچھ لوگ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے لوگ گرفتار ہو گئے ہیں، یہ جو گرفتاریاں ہوئی تحریک انصاف کی، تو وہ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ تو چیف جج صاحب نے کہا کہ انہوں نے تو گرفتاری خود دی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بالکل دی ہے، لیکن ان کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، لطیفہ نما واقعہ لیکن سچا واقعہ ہے۔ پری پارٹیشن تحریک احرار نے، مجلس احرار نے تحریک چلائی انگریز کے خلاف عدم تعاون کی تحریک۔ اس میں ایک اس وقت کی بڑی معروف مشہور شخصیت ہے علامہ حسین میر کاشمیری۔ وہ عالم دین بھی تھے اور صحافی بھی تھے اور مبلغ بھی تھے، مقرر بھی تھے، شاعر بھی تھے، اور بہت ساری سیاسی ایکٹیوسٹ بھی تھے، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی تھے۔ تو پتہ چلا کہ انہوں نے پشاور میں گرفتاری دے دی ہے۔ تو 2 دن کے بعد تیسرے دن وہ لاہور میں تھے، عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سے ملے، تو شاہ جی نے پوچھا کہ علامہ صاحب آپ نے تو گرفتاری دی تھی عدم تعاون کی تحریک میں۔ انہوں نے کہا بالکل جی میں نے گرفتاری دی تھی، بڑے دھڑلے سے گرفتاری دی، انگریز سے عدم تعاون کرنا ہے۔ تو کہتے پھر آج یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہنے لگے جی میں نے ضمانت کرا لی۔ تو شاہ جی نے کہا کہ جب رضاکارانہ آپ نے گرفتاری دی ہے تو ضمانت کیسی؟ انہوں نے کہا دیکھیں شاہ جی اصول کی بات ہے، عدم تعاون انگریز سے کرنا ہے نا، انگریز حکومت سے۔ انہوں نے کہا بالکل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا انگریز مجھے باہر رکھنا چاہتا تھا، میں نے عدم تعاون کیا، جیل پہنچ گیا۔ اب جب میں جیل چلا گیا تو انگریز مجھے جیل میں رکھنا چاہتا تھا، میں نے عدم تعاون کیا، ضمانت کرائی اور باہر آ گیا۔ تو جو لوگ رضاکارانہ گرفتاریاں دے رہے ہیں، برائے مہربانی وہ حسین میر کاشمیری کے نقش قدم پر نہ چلیں۔ گرفتاری دی ہے تو آرام سے جیل میں بیٹھیں، اس سے ان کی عزت میں اضافہ ہوگا، ساکھ کو
فائدہ پہنچے گا اور ایک اچھے سیاسی کارکن کے طور پر ان کی شہرت جو ہے اور مقبولیت میں بھی اضافہ ہوگا.